बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मौजू पढ़ेंगे वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हुकूमत और इंतज़ामिया का सरबराह होता है। हुकूमत और इंतज़ामिया के सरबराह से क्या मुराद है? हुकूमत आमतौर पे लोग समझते हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो एक ही चीज़ है, जबकि इसके बरक्स जो है वो हुकूमत 3 शोबों पर मुश्तमिल है और उसका एक शोबा जो है वो इंतज़ामिया है। तो वज़ीर आज़म हुकूमत के 3 शोबे यानी कि इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया का हुकूमत के 3 शोबे हैं, मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। अब उसमें जो एक शोबा इंतज़ामिया है उसका तो वज़ीर आज़म सरबराह है, लेकिन जो दूसरे 2 शोबे हैं जैसे मुकन्नना और अदलिया, तो वज़ीर आज़म बराह रास्त जो है वो इन 2 शोबों का सरबराह नहीं होता, लेकिन इन 2 शोबों का जो निज़ाम है वो वज़ीर आज़म की इमाम पर या मशवरे पर जो है वो चलाया जाता है। 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म बनने के लिए लाजमी है कि जो वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार है वो मुसलमान हो और पाकिस्तान का शहरी हो, ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखता हो, कौमी असम्बली का रुकन हो, नज़रिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हो और हुकूमत के किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर फाइज ना हो। ये 5 अगर कैटेगरीज़ पर जो शख्स पूरा उतरेगा वो उम्मीदवार वज़ीर आज़म के इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार होगा। इंतखाब जो तरीका है वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का वो ये है कि जो 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का चुनाव कौमी असम्बली को हासिल था, यानी अवाम जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को मुंतखब करेंगे, वो कौमी असम्बली के अरकान को मुंतखब करेंगे और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो आगे वज़ीर आज़म को मुंतखब करेंगे। 1985 में 8वीं तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को नामज़द करने का इख्तियार जो है वो सदर को सौंप दिया गया। याद रहे कि यह वही तरमीम है 1973 के आइन में जिसके तहत सदारती निज़ाम को पाकिस्तान में राइज किया गया था और सदर के पास इख्तियारात ज़्यादा थे। ये जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर था, तो जब सदर के पास इख्तियारात ज़्यादा थे तो ऑटोमेटिकली वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात कम थे और वज़ीर आज़म जो था वो सदर के मतहत काम करता था। लेकिन इसके अलावा यानी 1985 की जो तरमीम थी उसके बाद 8वीं तरमीम के बाद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 13वीं तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का इख्तियार दोबारा कौमी असम्बली के पास चला गया और फिर उसके बाद आप देखें कि 17वीं तरमीम में दोबारा जब सदर के पास इख्तियारात गए तो वज़ीर आज़म की जो सिलेक्शन थी वो भी डिफरेंट हो गई और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई उसके बाद अब फिर जो है वो वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली मुंतखब करती है। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली का रुकन होता है, उसको असम्बली में अक्सरियत हासिल होती है और कौमी असम्बली के अरकान इसके इंतखाब की तौसीक करते हैं यानी टेस्टेड करते हैं। अदम एतमाद जब वज़ीर आज़म को इसके ओहदे से हटाना मकसूद हो तो इसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के इजलास में अरकान तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, वो अपोजिशन भी हो सकती है। अगर अक्सरियती अरकान असम्बली तहरीक की हमायत कर दें तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाता है और वज़ीर आज़म को बरतरफ समझा जाता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ख़ुद भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो सकता है और वह अपना इस्तीफ़ा सदर को पेश कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने या बरतरफ होने पर उसकी पूरी काबीना बरतरफ समझी जाती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बर्खास्त नहीं होती। दोबारा नए सिरे से पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन होता है और फिर जो शख्स जो MNA ज़्यादा वोट हासिल कर ले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर, तो वो फिर वज़ीर आज़म बन जाता है। वज़ीर आज़म 5 साल तक अपने ओहदे पर कायम रह सकता है, और वज़ीर आज़म के ओहदे की उतनी हिमायत है जितनी पार्लियामेंट की है। वज़ीर आज़म उस वक़्त तक बरसरे इक़्तिदार रह सकता है जब तक इसे पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल हो। इसके अलावा वज़ीर आज़म ख़ुद भी अपनी जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकता है। उसके साथ जो है वो आगे कायम मुकाम वज़ीर आज़म जब अपनी काबीना तश्कील करता है तो एक सीनियर वज़ीर का इंतखाब करता है जो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। वज़ीर आज़म के
فوت ہونے کی صورت میں وہ بقیہ مدت قائم مقام وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے انتظامی اختیارات۔ انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو پاورز۔ اس میں انتظامی اختیارات میں ہے کہ جی وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ کابینہ کے تمام اراکین اپنے محکموں کے متعلق وزیر اعظم کو رپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ ہر وزیر کو ایک ایک محکمہ جو ہے وہ تفویض کرتا ہے وزیر اعظم، اور وہ اپنے محکموں کے متعلق پالیسی بناتے وقت وزیر اعظم سے یقینی طور پر مشورہ طلب کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں محکمے کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم اپنی ایک ٹیم بناتا ہے وزراء کی، اور اس وزراء کا تعلق قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، اور اس ٹیم کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس ٹیم کے ممبرز جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں وہ اپنی تمام پالیسیاں وزیر اعظم کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے وزیر خارجہ ہیں تو وہ اپنی جو بھی پالیسی بنائیں گے فارن افیئرز کے متعلق، تو اس سے بنانے سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم سے مشورہ کریں گے، یا وزیر اعظم کو اپنے محکمے کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں گے۔ کابینہ کی تشکیل: وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان کے سامنے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ بناتا ہے، اپنی ٹیم تشکیل دیتا ہے۔ کابینہ میں تمام صوبوں کے اراکین جو قومی اسمبلی میں ایم این ایز ہوتے ہیں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ کابینہ میں قابل اور پارٹی کے بیشتر سینئر افراد کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہر وزیر ایک محکمے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے محکمہ صحت کا، محکمہ تعلیم کا، یا محکمہ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ کا۔ تمام وزراء پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی سے لیے جاتے ہیں، لیکن 1/4 وزراء سینٹ سے لینا ضروری ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے جو ہیں وہ وزیر لیے جاتے ہیں، لیکن سینٹ کے وزراء جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں کہ بھئی 1/4 جو وزراء یعنی 100 میں سے 25 وزراء جو ہیں ان کا تعلق سینٹ سے ہوگا، یعنی ایوان بالا سے ہوگا۔ وزراء کی برطرفی: وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کابینہ کے کسی بھی وزیر کو برطرف کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم متعلقہ وزیر کو مستعفی ہونے کا کہہ سکتا ہے۔ کابینہ کے ایک وزیر کے مستعفی ہونے سے کابینہ متاثر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تقرریاں اور اعزازات: 2010 میں 1973 کے آئین میں جو 18ویں ترمیم کی گئی، اس کے تحت انتظامیہ، عدلیہ اور دیگر کلیدی اسامبلیوں اور سربراہوں کی تقرریاں کرنے میں صدر پاکستان وزیر اعظم سے مشورہ لینے کا پابند ہے۔ اسی طرح حکومت کی طرف سے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزازات عطا کیے جاتے ہیں۔ صدر پاکستان ان تقرریوں اور اعزازات دینے کے متعلق بھی وزیر اعظم سے مشورہ کرتا ہے۔ دوسری جو قسم کے اختیارات ہیں جو لیجسلیٹو پاورز ہیں وزیر اعظم کی، وہ یہ ہیں: بلوں کی منظوری: وزیر اعظم قومی اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ہیڈ ہوتا ہے، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ قائد ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر۔ اس لیے قومی اسمبلی کے اندر قانون سازی کی کارروائی وزیر اعظم کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ مسودات کو پیش کیا جاتا ہے حکومتی بینچ کی جانب سے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وزیر اعظم اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر مسودات اپوزیشن کی طرف سے بھی پیش کیے جائیں تو ان کے بحث و مباحثے میں وزیر اعظم کا کلیدی کردار ہے۔ چونکہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اندر اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اب جو حکومت کی طرف سے بل پیش کیے جاتے ہیں وہ چونکہ حکومت کی اکثریت ہوتی ہے اراکین کی، تو وہ بل منظور کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے قانون سازی میں وزیر اعظم کا براہ راست اثر و رسوخ ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے قانون سازی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل یعنی قومی اسمبلی کو ختم کرنا: اگر ملک کے سیاسی حالات ناگفتہ ہو جائیں اور قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے برطرف کرنے کے لیے وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر کو قومی اسمبلی برخاست کرنے کا مشورہ دے۔ ایسے مشورے پر صدر پاکستان قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دے گا۔ وزیر اعظم کے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران قومی اسمبلی کو برخاست کرنا ممکن نہیں، یعنی وزیر اعظم کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہو اسمبلی میں اور دوسری طرف وزیر اعظم جو ہے وہ صدر کو مشورہ دے اسمبلی توڑنے کا، تو ایسی صورت میں اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسرے جو اختیارات ہیں وزیر اعظم کے پاس تیسری قسم کے، وہ ہیں مالیاتی اختیارات یعنی فائنینشیل پاورز۔ حکومت کی نگرانی میں بجٹ تیار کیا جاتا ہے،
یعنی جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے وہ بجٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کا مشورہ اس میں شامل ہوتا ہے. وفاقی جو وزیر ہوتا ہے، وزیر خزانہ جو ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ بجٹ تیار کرتا ہے. جب یہ بجٹ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہوتا ہے تو وزیر اعظم ایوان کا سربراہ ہونے کے ناطے ملک کے سالانہ بجٹ کی منظوری پر اثر انداز ہوتا ہے. ایوان کی اکثریت بجٹ کی منظوری عطا کرتی ہے اور یہ اکثریت وزیر اعظم کو حاصل ہوتی ہے. نمبر 4 جو اختیارات ہیں وزیر اعظم کے، وہ ہیں امور خارجہ کے تعلقات یعنی فارن افیئرز. یہ وہ ایک پورٹ فولیو ہے جہاں پر وزیر اعظم کی ہی مرضی سے سارے فارن افیئرز طے کیے جاتے ہیں. سیکریٹری خارجہ جو ہوتے ہیں ان کو ہدایات دی جاتی ہیں. پاکستان کے بیرون ملک جو سفیر مقرر ہوتے ہیں ان کو تمام تر ہدایات دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے اندر جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے فارن ریلیشنز کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کے نالج میں ہوتی ہے. 2010 میں 1978 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے. چونکہ وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی مرضی سے خارجہ پالیسی طے کرتا ہے. وزیر خارجہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے. اور نمبر 5 پہ ہے قائد ایوان. پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے پر وہی شخص فائز رہنے کا حق رکھتا ہے جو قومی اسمبلی میں پارٹی کا سربراہ اور قائد ایوان ہوتا ہے، اور اسی کو ہی زیادہ جو ہیں وہ ووٹ ملتے ہیں. وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وہ اپنے پارٹی کے منشور اور منصوبوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے حکومتی کاروبار چلاتا ہے. نمبر 6 پہ ہے کہ یہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے. چونکہ اس کو قوم پارلیمنٹ کو منتخب کرتی ہے اور پارلیمنٹیرینز آگے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، تو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم انڈائریکٹ طریقے سے قوم کا ہی نمائندہ ہے. بین الاقوامی سطح کے دوروں پر جاتے ہوئے وہ اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو اگلا ہے 7 ہے، نمبر 7 پہ جو اختیارات میں آتا ہے وزیر اعظم کے، وہ ہے عوامی فلاح و بہبود، ویلفیئر آف پیپل. یہ وزیر اعظم کا ٹاسک ہے کہ عوام کا نمائندہ اور قائد ہونے کی حیثیت سے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، عوام کی شکایات کا ازالہ کرے، صدر کی ہدایات پر ترقیاتی کاموں کا اجراء کرے تاکہ عوامی مسائل جو ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو سکیں. جو وزیر اعظم عوام کی توقعات پر پورا اترے گا تو نیکسٹ ٹینیور جو ہوگا وہ پھر دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. مسلسل 2 دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے 5 سال کا وقفہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح وزیر اعظم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹی تعصب سے بالا تر ہو کر تمام عوام کے لیے کام کرے. وہ اپوزیشن جو ہے اس کے جو اراکین ہیں اپوزیشن کے، ان کے لیے بھی فنڈنگ جاری کرے، اور وہ جو ہے وہ تعصب نہ رکھے، نہ صوبائی تعصب رکھے، نہ پارٹی کا تعصب رکھے، بلکہ ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ملک کے مسائل حل کرے اور ملک کو جو ہے وہ خوشحالی کی جانب لے کر چلے اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر کام کرے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ صوبائی خود مختاری پڑھیں گے. آپ اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.